अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पर गूंज और मैं हूं सना बुच्चा। और जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है और कल का प्रोग्राम नहीं देखा था तो मैं घर से ये प्रोग्राम कर रही हूँ। आपको हैरानी होगी कि सेट पर क्यों नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे कोविड हो गया था कुछ 2 हफ्ता कबल, और आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग द SOPs, जिसमें क्वारंटीन ज़रूरी है, आइसोलेशन ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम आपके लिए घर से पेश कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कल ख़वातीन के हुकूक़ की, और ख़वातीन कितनी गैर महफूज हैं पाकिस्तान में, और ये इस बात पर हम सभी का अग्रीमेंट था कि हम सब वाकई ख़वातीन गैर महफूज हैं। स्पेशली 14 अगस्त के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं वो बहुत ही तूल पकड़ रहे हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 वीडियोज़ अब सामने आ रही हैं CC कैमरा फुटेजेस से, जो लोगों ने अपने फ़ोन से बनाई हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त, रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान गैर महफूज है ख़वातीन के लिए। लेकिन हमारे आर्मी चीफ़ ने कल ही एक स्टेटमेंट जारी की है, और उसमें ये कहा गया है कि वो उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो हकीकी बनाए तालिबान, जिन्होंने हाल ही में कंट्रोल संभाला है काबुल का। ये तो आपने देखा ही होगा किस तरह बंदूक के ज़ोर पर यहाँ संभाला गया है कंट्रोल। लेकिन अफ़गान तालिबान एक पूरी इमेज रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और वो समझते हैं कि हम ये समझेंगे कि तालिबान बदल गए हैं। हम भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी सरजमीन किसी और सरहद के नुकसान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इसको यकीनी कौन बनाएगा? अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और इस पर जो बेसिकली अब तक हुआ है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अफ़गान अमूर के ऊपर भी बात करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, वो हैं शहरी रान साहिबा। किसी तारुक मोहताज नहीं है, ऑफ कोर्स इस पर बात करने के लिए इनसे ज़्यादा फिट मैं नहीं समझती किसी और को, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री लीडर तो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है फॉरेन राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं जो सेनेट की है, और फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुकी हैं, फॉर्मर पाक एम्बेसडर टू द US रह चुकी हैं। शहरी, सबसे पहले मैं आप पर ही आऊँगी, और इस पर हम बात कर लेते हैं कि ख़वातीन का तो आप देख ही रही हैं कि गैर महफूज हैं। इस पर हमने कल लंबी बात की थी, उस पर मैं आपको चाहूँगी आप एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप खुद एक खातून हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आप बड़े बड़ों को ज़ेर किया है। लेकिन ये जो अब हम हाल ही में देख रहे हैं कि जो लड़कियों के साथ हो रहा है सलूक इस वक्त पाकिस्तान में, लाहौर में, एक सेंट्रल शहर में, जो पुलिस की लापरवाही नज़र आ रही है, बिगिनिंग फ्रॉम द CCPO's कमेंट टू अब तक, वो पे हम आएंगे। लेकिन जो स्पेसिफिकली अफगानिस्तान से मेरा रिलेटेड आपसे सवाल है शरी, वो ये है कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग दी थी आपको, जो पार्लियामान को दी थी कुछ 2 जुलाई को DG ISI ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने, उसमें ये था कि इन कैमरा ब्रीफिंग थी, और उसमें कहा गया था कि एक यूनानिमस ओपिनियन था पार्लियामानी लीडर्स का कि किसी तौर पर हम बाय फोर्स जो हुकूमत आएगी या बाय फोर्स जो टेक ओवर करेगा अफगानिस्तान में, हम उसके साथ नहीं मामलात करेंगे। लेकिन अब आप क्या समझती हैं, क्या अब चीज़ें इस तरह तब्दील हुई हैं कि अब ये ओपिनियन भी तब्दील हो रहा है? जी देखिए, तब्दील किस तरह हो रहा है ये तो हालात ज़मीन पर सना आप देख रही हैं कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं, और जो अमेरिका की कम से कम तवक्कुआत थी कि, और उन्होंने कहा भी था कि रेजिस्टेंस होगी अफगान नेशनल आर्मी से, वो आपने देखा नहीं हुई। एक शहर के बाद शहर गिरता चला गया। सूरत हाल अब ऐसी है कि ब्रीफिंग के बाद हमारी फिर उसकी जो दूसरी किस्त थी वो नहीं हुई। शायद ज़मीन पे हालात इतनी तेज़ी से बदलने लगे, ये भी बात हो सकती है। लेकिन बरतानिया के पार्लियामान की तो मीटिंग नशिस्त हो गई, कल हो गई थी। उससे पहले अमेरिका के पार्लियामान की नशिस्त हो गई। उन्होंने इन अमूर पर ना सिर्फ बहस की, ब्रीफिंग्स ली और अपना जहन सुनाया प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक जो व्यू था वो मौक़िफ़ दुनिया के साथ बयान किया कि वो क्या समझते हैं कि तालिबान हुकूमत किस तरह चलाएंगे और कहाँ तक वो ह्यूमन राइट्स और दूसरी जमहूरी कदरों पर आलमी दुनिया के बेंचमार्क पर पूरे पड़ेंगे। तो ये, और ज़ाहिर है इसमें ख़वातीन और एथनिक माइनॉरिटीज़ की बात है। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी CC के बाद ये कहा कि हम देख रहे हैं सूरत हाल को ख़ासी तशवीश के गहरी नज़र के साथ, क्योंकि अनस्टेबल सिचुएशन तो है और अस्करी हल ही हुआ है, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के अमन से। 5 छींक आती है तो यहाँ जुकाम होता है, वाइस वर्सा। तो एक मसला तो ये है कि, और हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये भी तशवीश है कि आगे जाके पाकिस्तान की सरजमीन पर भी इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। आप आजकल देख रही हैं
کہ چین نے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ایک دور سی پیک کے ذریعے لایا ہے، جو ہماری حکومت لائی تھی، وہ آتے آتے اب یا کہ دیگرے آپ دیکھ رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی چھوٹا یا موٹا اٹیک ہو رہا ہے. بی ایل اے متحرک ہو گیا ہے اور اس طرح کے سب نیشنل گروپس جو ہیں. اب ٹی ٹی پی کے فقیر محمد کو وہاں پریزن سے چھٹی مل گئی ہے. اب اس سے پہلے 5,000 پرزنرز ہارڈن یو این لسٹ پہ جو تھے وہ امریکنوں نے نکالے ہیں جیلوں سے. اب ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کوئی بیٹل فیلڈ پہ. تو صورتحال کافی سنگین ہے اور وہاں جب تک کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ وہاں کی عوام کی حاضری بھرے بغیر نہیں ہوتا، ہم تو ظاہر تشویش سے اس بات کو دیکھیں گے. خواتین اور مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کہاں تک وہ سیٹسفائی کر پا رہے ہیں اپنی عوام کو. ابھی تو افراتفری کا عالم ہے جی، اور کابل ایئرپورٹ کے ایکسس بھی نہیں کنٹرول کر پا رہی امریکہ کے وہ جو وہاں لوگ تانیات ہیں، کچھ ترک ہیں کچھ برطانیہ کے لوگ ہیں. صورتحال کافی سنگین ہے. ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر تو ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروفی. آپ نے 2-3 پوائنٹس ریز کیے ہیں شریف، میں ان کو ون بائی ون ڈائسیکٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ نے بات کی فقیر محمد کی، تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آج جو ان کا جو آفیشیل چینل ہے طالبان کا، افغان طالبان کا، یہ افغان طالبان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طالبان رہنما فقیر محمد صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں کافر نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی تمام طاقت استعمال کریں. یہ بیان آیا ہے اس وقت، اور یہ آفیشیل افغان طالبان کی سرزمین پر افغان طالبان کے زیر اثر اور اس وقت زیر طاقت جو ہے ٹی ٹی پی کے لیڈر وہاں پہ جن کو چھوڑ دیا گیا. یہ بات آپ بتائیے گا کہ ڈی ٹی آئی ایس آئی سے ذکر کیا تھا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رخ دوسرے رخ کو یہ تلقین کرے، یا ایک دہشت گرد گروپ دوسرے دہشت گرد گروپ کو کہہ سکے کہ پلیز اس سرزمین پر دہشت گردی نہیں کرنی؟ اور اسپیشلی ان دا لائٹ آف جو ہم دیکھ رہے ہیں خورمانی کو جس طرح سے مطلب داعش کے خلاف انہوں نے بڑا اوپنلی ریزسٹ کیا ہے، لیکن ٹی ٹی پی کے خلاف انہوں نے اب تک کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ فقیر محمد کو رہا کرنا اور اس کے بعد اس طرح کا بیان سامنے آنا. ڈزنٹ دیٹ کمپلیکیٹ میٹرز فار پاکستان؟ بالکل، یہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے یہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں محسود بیت اللہ محسود کے ساتھ ہوتے تھے، یہ سب ان کے رفقار ہیں اور انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کھل کے ڈنکا بجایا کہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے ہمارے بہت سارے لوگوں کو شہید بھی کیا ہے. اس میں سیاسی رہنما بھی اس کا ہدف رہ چکے ہیں. محترمہ شہید بھی اسی طرح ان کو ہی چیلنج کرتے کرتے انہوں نے شہادت نوش کی. آپ نے دیکھا. تو اب وہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ یہ گروپس وہاں کرٹیکل میس بنانا شروع کر دیں اور وہاں سے فتوی ایشو کریں اور وہاں سے ڈائریکٹیوز اور اعلانات ایشو کریں اور ہمیں دھمکیاں دیں اور فرمائیں کہ پاکستان کا نظام کس طرح چلے گا. یہ تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے جی، بالکل نہیں. کیونکہ ہم نے آلریڈی ایک بہت لمبا دور شہادتوں کا اور قربانیوں کا دہشت گردی کی جنگ لڑتے لڑتے گزارا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2008 سے لے کے 16 تک کتنی آپریشنز ہوئے اور کتنی شہادتیں ہوئی، 70,000 سے زیادہ، کہ لوگ بھول بھی گئے. اور اس طرح مینج کیا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اب ہم دوسری باتوں پر آ گئے نا. دہشت گردی روز ہمیں نہیں روک رہی ہے. دہشت گردی کے ہر گھنٹے اس وقت ہوتے تھے، یاد ہے، ٹیربل فیٹیلٹیز. اب جو صورتحال ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ واپس خدا نہ we have to stop that. کہ اگر وہ وہاں استحکام چاہیں گے تو یہاں ایکسپورٹ نہ ہو جائے. اور وہ کس طرح کنٹرول کریں گے اپنی ٹیریٹری کو؟ اور اگر وہاں ایسی بات ہے تو ٹی ٹی پی کو روکا جانا چاہیے اور ہمیں بھی ڈٹ کر یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح آپ اناؤنسمنٹ وہاں سے نہیں ہونے چاہیے. اور اس کھلے عام پاکستان کی سرزمین اور استحکام کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ ببانگ دل کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس کی اجازت تو آپ نہ دیں نا.
آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہاں کی سرکار. ٹھیک ہے، یہ اجازت نہ دیں لیکن آپ کو فورن پالیسی کو اس طرح لے کے چلنا پڑے گا نا. اچھا جی شری دوسری بات آپ نے کی کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے کہ طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے ہماری فوج، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات کا جو دور ہے یا جو پیس ڈیلز ہوتی ہیں یا پیس ٹریٹیز ہوتی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو سوات آپریشن ہوا تھا اس میں بھی تو ایک پیس ٹریٹی بنی تھی نا، اس کا تو کوئی پاس نہیں رکھا گیا. تو آپ نہیں سمجھتی یہ جو پیس ڈیلز ہوتی ہیں دے ڈونٹ ریئلی لیو ویری لانگ؟ دیکھیے یہ تو پیس ان کے امن کے مذاکرات تو ساری دنیا دوڑ رہی ہے ان سے کرنے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا برٹش ڈیفنس سیکرٹری نے کارٹر کا کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کنٹری بوائز ہیں. دیکھیے یہ اب جو بھی کہیں پیس ڈیلز آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ تو اس وقت میں انفارمیشن منسٹر تھی، اسی شام انہوں نے مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا. میں نے کہا ہم تو یہ نہیں کرنے دیں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کسی امن کا معاہدہ نہیں ہے. آپ پاکستان پر اپنا طور اور طریقہ، اپنا جو بھی آپ کا نظام ہے وہ نہیں مسلط کر سکتے. آپ یہ ایک جمہوری ریاست ہے اور ہم سر اٹھا کے چلیں گے. تو ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو حالات خواتین کے حوالے سے جو ہیں، تو پہلا اٹیک تو حملہ تو ان کو خواتین سے تشویش ہوتی ہے. میں کسی دوسرے ملک کی عوام کو یا ان کے فیصلوں پر کچھ نہیں کہنا چاہتی. ہماری تو کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ پرامن سیاسی فیصلوں کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے کسی مطلب سسٹم تک پہنچیں جو افغان لیڈ، افغان اون ہو بھائی. اور ہم وہاں سے نکلے، ہم اپنی سرزمین اور عوام کی تحفظ کریں، اپنے استحکام کو مینج کریں تاکہ کوئی اقتصادی ریوائول ہو. اس وقت تو جو بدحالی گزر رہی ہے ہم اور کچھ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے، صورتحال. بالکل شریع آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ایران ایلیمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو جغرافیکل ٹیریٹری ہے وہ اس طرح بنی ہوئی ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف انڈیا ہے. اور ایران تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا اثر و رسوخ ہے افغان طالبان پر، کیونکہ آپ نے دیکھا اس بار تو محرم کے جلوس بھی ہوئے، مجالس بھی ہوئیں. پہلے تو آپ کو پتہ ہے طالبان وہ نہیں کرنے دیتے تھے. تو یہ تو بات صاف نظر آ رہی ہے کہ ایران نے تو اپنے دیو کم ٹو ٹرمز وتھ واٹ دے آر ڈوئنگ، اور افغان طالبان نے بھی ایران کو اس طرح سے سیف ایگزٹ دے دیا. لیکن یہ جو انڈین ہیں جن کو سیف ایگزٹ، وہ تو اب انڈینز تو وہاں موجود نہیں ہیں، انڈین کاؤنسل تو نہیں ہے، لیکن جو اس وقت جو انہوں نے سیلز بنائے، جو انہوں نے کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کیا، یہ انڈین تھریٹ تو ہمیشہ رہے گا. تو اس تناظر میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ایران کیا کرے گا اور بھارت کیا ری ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا ہمیں ٹی ٹی پی کو ہی زیر غور رکھنا چاہیے اس کے تھریٹ سے؟ بالکل آپ نے بہت اہم بات کی. ایک تو بلوچ گروپس جو ہیں جو اب دہشت گردی کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تانے بانے آپ ملتے ہیں. ان کے جو جاسوس ہیں بھی وہاں بلوچستان میں آپ نے دیکھا کس طرح ملتے ہیں، اور افغانستان کا راستہ بھی وہ اکثر و بیشتر اختیار کرتے رہے ہیں. یہ ساری باتوں کا ڈاسیز بھی دیے گئے، سب کچھ ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیے گروپس ہیں جو ایسٹرن ترکمنستان کا گروپ ہے ایٹم، ان کو امریکہ نے اپنی دہشت گردی کی لسٹ سے، سینکشن سے ہٹا دیا، یعنی ان کو کلیئرنس مل گئی ہے. وہ اب پیسہ بھی موو کر سکتے ہیں، وہ اب ان پر کوئی روک تھام انٹرنیشنلی نہیں ہے. تو وہ بھی سنکیانگ جو چائنا کا سافٹ انڈر بیلی کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کے ہمارے کاراکورمس تک تو بہت تنگ کر سکتے ہیں. اور اس دور میں بھی مجھے یاد تنگ کر رہے تھے جب یہ آپ جس وقت کا کہہ رہی ہیں کہ سوات میں جب ایک دہشت گردی کا بہت سخت علم اٹھا تھا اور پھر ہم نے اسے مینج کیا، تو ایٹم تب بھی بہت تنگ کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اب پھر ان کو کھول دیا گیا، ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. چین بھی ظاہر ہے اس سے ڈسٹرب ہوگا، اور روس بھی اس وقت پریشان ہے. وہ چاہتے ہیں افغانستان میں استحکام ہو، کیونکہ ان کے بھی چیچن جو ہیں جنگجو، وہ ان کو نہ اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں تنگ نہ کریں. وہ ازبیکستان، تاجکستان اور ترکمنستان میں ملٹری ایکسرسائزز کریں، کیونکہ وہ وہاں کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں پاکستان کے لیے بھی بہت مشکل حالات کھڑے کر سکتی ہے. ہمیں بہت ہی ویجیلنٹ ہونا ہوگا اور سب کو بالکل غور رکھنا ہوگا. اور وہاں دیش کی بھی ایک پوری برانچ ہے. ابھی تو وہ تھوڑا اس وقت متحرک نہیں ہے کیونکہ ان کو امریکنوں اور طالبان نے خاصا دباؤ میں رکھا ہوا تھا، لیکن باقی جو قوتیں ہیں ان کو تو ایسا نہیں کیا گیا ہے. اور سینٹرل اتھارٹی کم ہوتی جائے گی
تو اور کھلی چھوٹ ہوگی جی. کون کس کی سرزمین کا پھر یہ ذمہ داری نا. تو ہمیں تو ٹھیک ہے، ابھی سے اس کو اور تھوڑا کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بات کر لی رشیا. ٹھیک ہے شہری، سوری مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں کیونکہ آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا والا. میں اب تھوڑا سا اس پر آنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اسپیکنگ آف لسٹ، ہم فیٹف کی لسٹ میں موجود ہیں اور آن اے ویری لائٹر نوٹ آج میں آپ کو بتا دوں سہیل شاہین کے ٹویٹر پہ ہم نے کسی نے لکھا تھا کسی کے ہم مجاہد بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمارے افغان طالبان مجاہدین بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس پہ کسی نے رسپونڈ کیا اور اس نے لکھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ورلڈ بینک کی قسط تو دے دیں، آئی ایم ایف کی قسط تو ادا کر دیں، پھر آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، پہلے تو آپ یہ کر دیں. اور اس کو لائک کیا ہے سہیل شاہین نے اس کامنٹ کو. میں تو چاہتی تھی سہیل شاہین صاحب خود موجود ہوتے، لیکن آج کل وہ بزی ذرا ہو رہے ہیں، بہت زیادہ بزی ہو رہے ہیں، بہت مصروف ہو گئے ہیں، تو اب تو اوائڈ ہی کر رہے ہیں وہ کالس کو. لیکن میں چاہوں گی کہ اس بات پر آپ آئیے کہ آئی ایم ایف کے ہم نے لونز دینے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ ہی کر سکتے ہیں. ہم ابھی اس وقت امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. دوسرا فیکٹر کی لسٹ میں ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں. اس کے بعد سعودی عربیہ اسپیشلی کیونکہ وہ امریکہ کی ایما پہ بہت نظر آتا ہے. ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کیسے ہوں گے اور امریکہ کے ساتھ ہمیں کیسے تعلقات رکھنے چاہیے اور کیا چیز مطلب پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بالکل ایک بات تو واضح ہے، ہمیں کوئی کیمپوں میں نہیں ڈال رہا. چین تو کم از کم ہمیں کسی کیمپ میں نہیں ڈال رہا جس پر اتنی امریکہ کو تشویش ہے. ان کو کنٹین کرنے کا جو سارا ایک تحریک چلی ہوئی ہے، یہ بھی کچھ اس کی کڑی ہو سکتی ہے نا کہ ایٹم کو انہوں نے وہ کر دیا، ڈی لسٹ کر دیا، کھلی چھوٹ دے دی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں سب سے رشتے رکھنے، ملٹی پولیرٹی کا نظام ہے آج کل. بہت سارے پاورز رائز کر رہے ہیں، ایک گریٹ گیم بھی بن سکتا ہے ایک دوسرے کو کنٹین کرنے کے لیے. ایک اور ہی انہوں نے عالمی ایک سطح پر اپنا الگ پلان بنایا ہوا ہوگا، اور جو بنایا ہوا ہو یا نا، ایک ٹینشن تو سامنے ابھرتا ہوا آ رہا ہے، چاہے وہ تجارتی جنگیں ہوں یا کوئی اور ہو. اور صورتحال کافی ہمارے لیے تنگ ہو سکتی ہے اگر ہم، کیونکہ دیکھیے ہندوستان بھی ایک اس وقت بہت بیڈ موڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی ان کو تو بڑی سکی ہوئی ہے نا، وہ تو نکالے گئے بے آبرو کے طالبان افغانستان سے، ان کا تو یہ رویہ ہے. اور وہ آپ ان کے انڈین چینلز پہ آپ دیکھ لیجئے کس طرح کا زبان استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے لیے. بالکل غیر موضوع. اور میں یہ، اور اس سے آپ ان کو اپنی جو پریشانی ہے وہ نظر آتی ہے نا. آپ اگر پریشان نہیں ہیں تو آپ اس طرح کی زبان بھی نہیں استعمال کرتے. پھر آپ نے پوچھا کہ امریکہ کے ساتھ، دیکھیے امریکہ کو اتنی پریشان انگزائٹی نہیں دکھانی چاہیے چین کے بارے میں کہ چین ایک رائزنگ پاور ہے. ہوتا ہے ایسا، رائزنگ پاور ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کا وہ کہیں کمبیٹ رول نہیں چاہیں گے، نہ روس چاہے گا نہ چین چاہے گا. اور چین کا تو اس وقت بہت رائزنگ ستارہ تو ہے، لیکن وہ کمبیٹ رول نہیں اکثر و بیشتر چاہتے. خاص طور سے چین، ان کا اکنامک رول رہتا ہے، اکنامک اور انفراسٹرکچر کا رول رہتا ہے. وہ سافٹ ویئر اپنی اس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کون کسی کیمپ میں دھکیل رہا ہے؟ امریکن ہی آپ کو ایسی سچویشن میں ان سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیے ہم آپ سے بھی دوستی رکھنا چاہتے ہیں، بڑے پرانے روابط ہیں، آپ کبھی فرینڈز ہوتے ہیں، کبھی انیمیز ہوتے ہیں، کبھی فرینیمیز ہوتے ہیں، لیکن ایک توازن کے ساتھ آپ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا فٹ پرنٹ ساری دنیا پہ فائنینشلی اور ملٹی پولر سسٹم میں بہت، جو اس وقت ملٹی لیٹرل سسٹم میں، خاص طور سے فائنینشیل سسٹم میں بہت اس وقت مستحکم ہے. ان کو کوئی نہیں ہلا رہا اس وقت. اور ان کی دنیا کی نیویز بھی، ان کا نیول پاور بھی بہت اس وقت مستحکم. تو سعودی عربیہ ہو یا دوسرے مڈل ایسٹ کے پاورز ہوں، یہ ساری باتیں، ایون یو اے ای، یہ ساری باتوں آپ کو یہ کیمپوں کا جو دور ہے نا، اس سے آپ کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کو اپنے روابط، نیشنل انٹرسٹ ہر ملک کے ساتھ، یہ چین کے ساتھ آپ کے بہت ہی یونیک رشتے ہیں اور روابط ہیں. وہ آپ کے ساتھ کبھی کبھی دوستی کا بھی ناطہ بڑھاتے ہیں جو کوئی ملک نہیں کرتا. وہ اپنے اپنے مفاد دیکھتے ہیں. جی، تو مفاد دیکھنا بھی ٹھیک ہے، بے شک امریکہ بھی آپ کے ساتھ مفاد دیکھے. اور یہ وقت ایسا ہے کہ امریکہ آپ کو بالکل جب وہ اس نائٹ سے اٹھیں گے، جب ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ یہ دیکھیں گے. اور اگر منطق کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور اکثر بیشتر پالیسی امریکہ میں منطق پہ نہیں بنتی ہے، لیکن کچھ آوازیں ضرور اٹھیں گی کہ آپ پاکستان کو انگیج رکھیں، کیونکہ پھر افغانستان تو بالکل ہی کچھ اور بنتا چلا جائے گا، اور ان کو اپنی صرف سی آئی اے اور کانٹریکٹرز کے ذریعے تو وہ نہیں چلا سکیں گے.
اور بڑا مشکل ہوگا, بیسز بھی نہیں ہے, پاکستان بھی نہیں دینے لگا ہے, لیکن ان کو کوئی نہ کوئی سٹیکس اسٹیبلائزیشن کے تو وہاں رکھنے ہوں گے. آخر القاعدہ وہیں تھا, القاعدہ ختم کس لیے کیا گیا؟ القاعدہ 2012-13 میں پاکستان کی مدد سے ختم ہو گیا ہے. ان کے اپنے ایمبیسڈر نے بہت آن ریکارڈ, ان کے سب لوگوں نے آن ریکارڈ کہا تھا. تو اب کیا کر رہے تھے آپ القاعدہ؟ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جی کہنے کی. وہ ایک نیریٹو بڑا سخت بنائیں گے اور غصے میں ہیں. گریٹ پاور جو ہے, جب اس کو غصہ چڑھا ہوتا ہے, جب ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ڈھونڈتے ہیں کسی پہ بنبا ڈالنے کا نا. اور پاکستان ڈیفینیٹلی وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے, اچھا ہدف ہو ٹھیک ہے. سکتا ہے. شری یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان پر ہمارا کتنا, ٹھیک ہے, اب مگر یہ بتائیے گا کہ ہمارا افغان طالبان پر یعنی کہ پاکستان کا کتنا اثر و رسوخ ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کا اثر و رسوخ تحریک طالبان پاکستان پر لاگو ہوگا اور اس وجہ سے ہماری سرحدیں محفوظ رہیں گی. لیکن دوسری طرف ہم ظاہر ہے افغان طالبان کو جب ڈو مور کہیں گے تو ہم کس پوزیشن میں ہیں, کتنا ہمیں ان کے اوپر اثر و رسوخ حاصل ہے کہ ان کو کہہ سکیں ڈو مور؟ جی آپ تو ایک اثر و رسوخ ضرور رکھتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ساری دنیا اس میں یقین رکھتی ہے اور اس کے وجوہات ہیں. پاکستان سے ابھی وہ دوسرے لیڈرز بھی آ کے, نان پشتون جو ہے وہ آ کے بیٹھے ہوئے نا آخر اسلام آباد میں, اور بہت سے پاکستان کو اکثر و بیشتر برا بھلا بھی کہتے تھے. لیکن صحیح بات ہے, ان کو بالکل ان کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے, ان کی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کسی ایک گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور نہ آپ کو بننا چاہیے. جہاں تک طالبان ہے, دیکھیے وہ کسی کی کبھی ڈکٹیشن نہیں لیتے. آپ نے اگر شاہین کا کوئی سٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا, کوئی 10 دن پہلے آیا تھا کہ ہم پاکستان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. پھر آپ کو ماضی کا بھی یاد رہنا چاہیے. دیکھیے یہ وہ طالبان نہیں ہے, مجاہدین نہیں ہے جو ایسا ان کو کروڑوں ڈالرز دے رہی ہے اور ساتھ میں امریکہ بہادر بھی لگا ہوا ہے اور جہاد ہو رہی ہے سوویت یونین کے خلاف. یہ وہ دن نہیں ہے, ایسی بات ہے نہیں بالکل. نہ پاکستان یہ کر پا رہا ہے نہ کرے گا. ہمیں اپنے ملک کے واسطے تو دیر از اے پرابلم, اور ہمیں ہمارا ضرور ہے, لیکن ہم ان کو نہیں ڈکٹیشن دے سکیں گے. وہ اپنی ساکھ سنبھالیں گے, بنائیں گے. ہم تو صرف ان سے اپنی کنڈیشنز اور اپنی تشویش کی بات کریں گے. ہم بے شک سپورٹ کریں گے, لیکن ناٹ ون پرٹیکولر گروپ. اور ان کو پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا کہ جی ہم تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں. دے ہیو ٹو ڈکلیئر کہ وہ کس طرح گورنمنٹ چلائیں گے. انہوں نے ملٹری ٹیک اوور ابھی کیا تو ہے, اور ویمن اینڈ مائنورٹیز کی رائٹ پر ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. کمنگ آن ٹو دی ویمنز رائٹس, کیونکہ پاکستان اتنا خواتین کے لیے تو ہمیں بہت فکر لاحق ہے. افغانستان میں عورتوں کی, خواتین کی, عوام الناس کی, ان کے بچوں کی, ان کی مائنورٹیز کی, کیونکہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے. چلیں افغانستان پر ہی بات کر لیتے ہیں. شری یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں, کیونکہ دیر آر ہانٹنگ امیجز آف دا پاسٹ 2001 when old habits die hard. آپ کو بھی پتا ہے کہ مطلب فلاگنگ ہو رہی ہے, ڈنڈے پڑ رہے ہیں عورتوں کو, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور مطلب ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو سٹوریز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ لوگوں کی بیسکلی ایک خوف تو ہے عورتوں کے لیے بھی, اسپیشلی کریئر اورینٹڈ ویمن جو مطلب سیلون چلاتی ہیں یا کام کرتی ہیں باہر, اور اسلامی شریعت کا جو نفاذ وہ کرنے جا رہے ہیں, اگین ان کی انٹرپریٹیشن سے جو اسلامی شریعت کا نفاذ ہے. تو اس صورت میں پاکستان صرف امید ہی کر سکتا ہے, یا مطلب عورتوں کے کیسے بنائے گا یقینی کہ عورتوں کا تحفظ ہو؟ طالبان کیسے تحفظ کریں گے, کیونکہ ہماری اپنے عورتیں ماشاءاللہ اتنی غیر محفوظ ہیں. جی آپ نے ایک بات کہی ثنا اس پہ. اس وقت پاکستان کو اپنی سرزمین, اپنی پاپولیشن کی تحفظ کو ترجیح دینی چاہیے. ہم بے شک وہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں صورتحال خواتین کے حوالے سے, اور بالکل ہمیں یہ کہنا بھی چاہیے اور دیکھنا. لیکن ہماری وہاں کیا افیکٹو, ہماری تو جو 20 سال بیٹھ کے گیا وہ نہیں کر سکے, ہم کیا کر سکیں گے. لیکن ہمیں کہنا چاہیے اور ہمیں اس پر یقین بھی کرنا چاہیے, رکھنا چاہیے. پاکستان میں تو آپ دیکھیں وہ خواتین کے حالات کیا ہیں. پلیز آپ ایوری تھنگ بگنز ایٹ ہوم. غیر مطلب تحفظ تو آپ ہر دفعہ دیں. مینار پاکستان کا انسیڈنٹ سب نے دیکھا ہے, رائٹ. اس کے بعد جو اور پھر اسلام آباد میں جو ہوا, بہت سارے کیسز یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں. ان میں ایک ہال سا دل, اب تو دل مطلب سمجھتا نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے, اور سمجھ نہیں آتا کہ انسان اور کیا کرے. قوانین بنائیں, ان کو امپلیمنٹ کیسے کروائیں, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں, انصاف نہیں ملتا. یہاں کے پولیس منہ موڑ لیتی ہے. تو یہ معاشرے میں ناسور بہت دور تک آ چکا ہے, پھیل چکا ہے. اس لیے میں نے وہ کتاب بھی لکھی ہے, آئی ہوپ یو ریڈ اٹ ثنا,
کہ عورتوں کو اپنی بڑی لڑائی لڑنی ہوگی. جیسے پھر سے ہمیں اپنی تحفظ کی لڑائی لڑنی ہوگی. تحفظ نہیں صرف حقوق کی بھی ٹف بیٹل اہیڈ شری ٹف بیٹل اہیڈ شری دیٹس آل آور ٹائم فار. سوری آپ کو میں ابرپٹلی کٹ کر رہی ہوں. آپ کتاب بھی ضرور پڑھیں گے, اور بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. افغانستان پر بھی اور پاکستان پر بھی آپ نے ناسور بہت دور تک پھیل گیا, لیکن ہمیں آف کورس افغانستان کی فکر زیادہ ہے کہ افغانستان میں عورتیں محفوظ ہیں یا نہیں. ہمارے یہاں محفوظ نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو افغان امور کے ماہر ہمیں جوائن کریں گے اور طالبان کی پوری کہانی بڑی مزیدار اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گونج. اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا تو اگین سیٹ کی معذرت, کیونکہ میں گھر سے شو کر رہی ہوں, کووڈ ہو گیا تھا. سو لیٹس اب ہم آتے ہیں احسان ٹیپو محسود صاحب نے ہمیں جوائن کیجیے, افغان امور کے ماہر ہیں. احسن تھینک یو. احسان مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی کوئی سیٹ اپ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ طالبان کس طرح سے آپریٹ کریں گے, کس طرح سے مینج کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں تو وہ یقین نہیں رکھتے. تو کیا مطلب ملا ہیبت اللہ کو لے کر آئیں گے, ان کے انڈر کوئی کاؤنسلز بنیں گی, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے حکومتیں چلائیں گے یا کس طرح سے مینج کریں گے چیزوں کو, کوئی کاؤنسلز بنیں گے, اور اسپیشلی کیونکہ ان کے کمانڈرز بھی ہیں, فوٹ سولجرز بھی ہیں, تو اس پورے تناظر میں وہ اپنے آپ میں بھی ظاہر ہے ان کو کنٹین کرنا ہے, کیونکہ پنشیر میں اب تک ان کو ایک مزاحمت کا سامنا تو ہے. جی بالکل. ابھی افغانستان میں سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے, وہاں پہ کوئی گورننس نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, اور جو کابل شہر ہے وہاں پہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز تو وہ بھی کام نہیں کر پا رہے, جبکہ 7 دن ہو گئے ہیں طالبان کا قبضہ ہوا, یعنی جب سے ہوا ہے کابل پہ. تو یہ سب سے بڑا کنسرن وہاں پہ جو عام شہری آپ ان سے بات کر لیں یا وہاں پہ جرنلسٹ ہیں کہ ابھی تک کوئی اس طرح یعنی فائنل فیصلہ بھی نہیں ہوا. طالبان کی ابھی بھی مشاورت ہو رہی ہے, ملک کے اندر بھی ملک سے باہر جو ان کے لیڈران ہیں ان کی بھی یعنی شورا میٹنگز ہو رہی ہیں, اور تو یہ کنسرنز اپنی جگہ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ طالبان خود بھی کنفیوز ہیں. جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے خاص کر کابل میں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ کیسے شہر کو چلانا ہے, کس نے کہاں پہ کام کرنا ہے, کس نے سیکیورٹی کو سنبھالنا ہے, کس نے جو باقی معاملات چلانے ہیں, یہ کنفیوژن اپنی جگہ موجود ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ چیزیں ہو سکتے ہیں مزید خرابی کی طرف چلی جائیں فیوچر میں. اور یہ بھی طالبان کے بیچ میں وہ کچھ دڑے بھی ہیں کہ دونوں, ایک یعنی کندہاری جو ان کا ہے بہت بڑا دڑا, جس میں جو طالبان کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں وہ ان سے تعلق رکھتے ہیں, جو کندہار یا ہلمند کے علاقے سے. اور پھر اس کے بعد جو ایسٹرن افغانستان کی ان کی لیڈرشپ ہے جس میں حقانی فیملی, سراج الدین حقانی, اس کا چھوٹا بھائی انس حقانی, پھر ان کے چچا جو کہ وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں, خلیل حقانی. تو ان آپس میں ہمیں ایک سٹرگل بھی نظر آ رہی ہے طالبان کے بیچ میں, اور یہ ڈیفینیٹلی وہ طالبان کے لیے بھی اور باقی جو افغان عوام ہے اس کے لیے یعنی شدید خدشے کا باعث وہ یہ چیزیں بن رہی ہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں ابھی تک ان اس بات پہ بھی ایگری نہیں ہوئے کہ طالبان وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی کیا نہیں ہے. بالکل یہی بات ہے کہ وہ اب اس میں یہ بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی تو نہیں آتا ان کو, تو ہاں بالکل یہ بات ہمیں اب نظر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو ملٹری کمیشن تھا طالبان کا تو وہ انہوں نے تو اپنا کام کیا, یعنی انہوں نے قبضہ کرنا تھا, وہ قبضہ تو ان کی طرف سے ہو گیا. لیکن جو پولیٹیکل کمیشن ہے جو کہ ہم کافی ان کے لوگ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا یا لوکل میڈیا پہ بھی وہ لوگ نظر آتے ہیں, تو ان کی طرف سے اب چیزیں جو ہیں وہ ہونی ہے. اور یہی ان کا اصل جو ٹیسٹ ہوگا وہ بھی یہی ہے کہ وہ حکومت کب تک اور کیسے بنائیں گے, کیا سیٹ اپ ہوگا. احسان صاحب یہ پنشیر ڈیموکریٹک تو سیٹ اپ نہیں ہوگا, تو بتا دیں گے کہ کیا یہ پنشیر میں کیوں نہیں جا رہے اس وقت, یہ مطلب ایسا یہ پنشیر میں ان کی وہی اسٹریٹجی ہے جو اس نے باقی افغانستان میں وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ کسی بھی علاقے پہ قبضہ کرنے سے پہلے وہ وہاں پہ یعنی مذاکرات ان کے ہوتے تھے پروونشنل گورنر کے ساتھ, پولیس چیف کے ساتھ, یا یہ جو افغان آرمی کے ملٹری کمانڈر ان کے ساتھ, کہ آپ سرنڈر کر جائے, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو پنشیر کے حوالے سے بھی وہ طالبان چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم کوئی یوز آف فورس نہ کریں, اور وہاں پہ کسی بھی طریقے سے علماء کرام کے تھرو, علاقے کے جو مشران ہیں اس کے تھرو جو ریزسٹنس مل رہی ہے احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے احمد مسعود کی طرف سے, اس کو یعنی سرنڈر پہ ہم راضی کر سکیں. اور آج کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آئی ہیں طالبان کی طرف سے کہ وہ مذاکرات کافی حد تک یعنی نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں,
اور وہ ایگری کر گئے ہیں احمد شاہ مسعود کا بیٹا سرینڈر ہونے پہ. لیکن ابھی پھر شہر سے جو اطلاعات مل رہی ہے کہ وہاں پہ سوری یار مجھے آپ کو روکنا پڑے گا, سوری احسان سوری, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اسی سے کنٹینیو کریں گے. اور آف کورس کیونکہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اور نیشنل انٹرسٹ ٹیکس اوور آل ادر انٹرسٹ, اس پہ بھی بات کریں گے, اور خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں خواتین محفوظ ہیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان ٹیپو محسود صاحب. احسان صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, یہ عورتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی جو ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں طالبان سے, یہ کس حد تک پوری ہونے جا رہی ہیں, یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا, کیونکہ وہ ایک امیج ری انوینٹنگ کے اوپر تو کام کر رہے ہیں, میک اوور اور موو اوور پہ. تو طالبان کا تھریش ہولڈ کتنا ہے, مطلب کب تک یہ پریٹینڈ کر لیں گے یا اولڈ ہیبٹس جو ہے ان کی واپس نہیں آئیں گی؟ ہاں بالکل. سب سے پہلے وہ احمد مسعود کے حوالے سے جو شروع میں نے بات کی تھی کہ طالبان ذرائع سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ سرنڈر ہونے کے لیے یا ریزسٹنس توڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ابھی ایک ویسٹرن جرنلسٹ نے ٹویٹ کی ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے احمد مسعود کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی قیمت پہ بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو وہاں پہ سچویشن جو ہے بڑی انپریڈکٹیبل ہے, اور چیزوں کو گراؤنڈ پہ کنفرم کرانا وہ بھی کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی خواتین کے حوالے سے, تو جو بڑی مشہور ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت کوریج دی, لائیو چلایا, کافی انٹرنیشنل جو نیوز چینلز ہیں ان کی طرف سے بھی اور یہاں پہ بھی. تو وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طالبان ایک اپنا پوسچر امپریشن دینا چاہ رہے تھے, اور اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ ریفارمڈ ہو گئے ہیں اور چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن ڈومیسٹکلی جو پالیسی وہ ابھی بھی ہمیں جو گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آ رہی ہے تو وہ ابھی بھی وہی ہیں, خواتین کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے, یا وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوا اور جس طریقے سے طالبان نے اس پروٹیسٹ کو ڈیل کیا, اس میں کچھ لوگ بھی مرے ہیں. تو ڈومیسٹکلی ہمیں وہ یعنی وہی طالبان نظر آ رہے ہیں جو جس طرح وہ پہلے ہوا کرتے تھے. اور تو یہ ہے کنفیوژن, یا یہ انٹینشنلی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. فقیر محمد کا آج بیان آیا ہے احسان, آج انٹرنیشنل پوسچرنگ کے اس پہ آ جائیں ذرا. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو فقیر محمد کا بیان آیا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں کافر نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی تمام طاقت استعمال کریں. ہم تو امید کر رہے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کنٹرول کر لیں گے اور ان کی سرزمین کو استعمال نہیں کیا جائے گا. یہاں تو یہ پاکستان کے خلاف ایک پوری مہم چلانے کا آغاز کر رہے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, ورگلا رہے ہیں. ہاں بالکل. فقیر محمد وہ بڑے امپورٹنٹ, ہم یعنی وہاں صرف فقیر محمد نہیں, افغانستان کے مختلف جیلوں سے تقریباً 500-600 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ وہاں سے رہا ہو چکے ہیں, اور وہ واپس تحریک طالبان میں شامل بھی ہو چکے ہیں. کل انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی جس میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے, وہاں پہ وہ اسپیچ بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہی باتیں کی کہ ہم جو افغان طالبان نے افغانستان میں اپنا سسٹم لے کے آئے تو یہی چیزیں پاکستان میں بھی ہونی چاہیے, اور ہم اس کے لیے اسٹرگل بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان کو اس حوالے سے سیریس کنسرنز بھی شو کی گئے ہیں ٹی ٹی کے حوالے سے, اور افغان طالبان سے کہا بھی گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو مذاکرات کے لیے بٹھائیں پاکستانی حکومت کے ساتھ. تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف سے. لیکن فی الحال افغان ٹی ٹی پی کے خلاف ہمیں گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی افغان طالبان کی طرف سے کہ ان سے کہا گیا ہو کہ یا حملے بند کر دیں یا یہاں سے نکل جائیں. تو ابھی بھی وہ جو دونوں کے بیچ میں ٹائز ہیں وہ ابھی موجود بھی ہیں اور کافی اسٹرانگ بھی ہیں, اور خاص کر حقانی نیٹ ورک اور ٹی ٹی پی کے بیچ.